हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में यूथ को उस तरह इंगेज नहीं किया जा रहा है जिस तरह ये मुल्क में होने चाहिए, तो आप लोग उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हो? इस यूथ को हम खुद ये चीज़ बावर करा रहे हैं। अब आपने खुद आगे आना है, खुद लीड करना है। आप ये कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकली एफिलिएटेड होते हैं, कि आपके साथ जो यूथ इंगेज कर रहे हैं वो किसी एक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनकी स्टडीज़ जो है वो अफेक्ट हो जाती है। पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आपकी पिछले दिनों में स्पीकर असद कैसर के सलमान मलिक साहब के साथ, तो आपने उनको कोई ऐसे सजेशन दिया कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड हो जाए? उन्होंने राइट डाउन किया था सेनेटर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर जो है, और उन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया था कि वो हमारी ये चीज़ें जो है वो हाउस में एज अ बिल पेश करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द डिलेमा विद द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान में जब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बातें हो रही है, हाइब्रिड वॉर की, जिसमें यूथ को टारगेट किया जा रहा है, तो आप यूथ में इसके हवाले से क्या अवेयरनेस फैला रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिम कनी और आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और आजकल के दौर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है यूथ कौंसिल पाकिस्तान की सदर जनाब शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच टाइम देने का। शहजाद भाई, यूथ कौंसिल पाकिस्तान बहुत बड़े प्लेटफॉर्म समझे जा रहे हैं पाकिस्तान में और एक बड़ी तादाद में यूथ को इंगेज कर रहे हैं। यूथ कौंसिल पाकिस्तान के और थोड़ा बहुत इंट्रो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। 2016 में हमारे कॉलेज के टाइम से हमारी एक 13 बंदों की टीम थी और बहुत ही यंग एज में तकरीबन 20-25 कैंपसेस थे हमारे कॉलेज के, और वहाँ से हमने एक इनिशिएटिव लिया। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पेशावर जो बन रहा था, एक डोनेशन ड्राइव लॉन्च की और वहाँ से हमने 1 मिलियन रुपीज़ जो है वो डोनेट की शौकत खानम पेशावर को। वहाँ से एक स्पार्क आया और हमने एक प्लेटफॉर्म वहाँ से इनिशिएट किया, जिससे हम 16, 17, 18 और 19 तक छोटे मोटे एक्टिविटीज़ करते आ रहे थे। कैरियर काउंसलिंग पे सेशंस जो रूरल एरियाज़ पे हम जाते थे, वहाँ केपी में और पंजाब के सदर्न पंजाब के एरियाज़ में, सक्कर के इलाके में। उसके बाद हमने इसको एक प्रॉपर शक्ल दी 2019 के लास्ट में। यूथ कौंसिल पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता है। यूथ कौंसिल पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एक्चुअली एन इंस्टीट्यूट कि जो पाकिस्तान की यूथ की सही मानों में जो है वो नुमाइंदगी करेगी, और ये जो गैप है गवर्नमेंटल लेवल के लोगों का और यूथ का, इसको ये ब्रिज करेगी। पाकिस्तान में करीबन आधी से ज़्यादा आबादी यूथ या नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और वो बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी की तरफ भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में यूथ को उस तरह इंगेज नहीं किया जा रहा है जिस तरह ये मुल्क में होने चाहिए। जैसे आजकल के एज ऑफ इंफॉर्मेशन में उसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, तो आप लोग इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हो? कैसे आप लोग यूथ इंगेज कर रहे हो कि ऐसी एक्टिविटी करें जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो जाए और यूथ को भी फ़ायदा हो जाए? मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। हमारी आज़ादी से लेकर अब तक कुछ चंद सौ ख़ानदान है जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इस यूथ को हम खुद ये चीज़ बावर करा रहे हैं कि यार आपने खुद आगे आना है, खुद लीड करना है। आप किसी के आसरे पे आपने नहीं बैठना, खुद आपने क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, खुद आपने सिस्टम के अंदर आना है, खुद आपने लीड करना है। क्योंकि अगर कॉम्पिटेंट बंदे लीड नहीं करेंगे तो इनकॉम्पिटेंट बंदे जो है फिर उस कॉम्पिटेंट के ऊपर रूल करेंगे, और इस सिस्टम को जो आज आपके सामने इसी तरह होगा। फिर पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पेशावर में मैंने देखे, फिर उसके बाद लाहौर में, अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद में इस वक्त अगर हम देख लें, तो लोगों का एक बड़ा गिल्ला है कि जो स्टूडेंट है उसकी स्टडी से अटेंशन डाइवर्ट होती है, वो पॉलिटिकल इतने इंगेज हो जाते हैं कि उसका जो मेन गोल है या मकसद है वो भूल जाता है। तो क्या यूथ कौंसिल पाकिस्तान भी इस हवाले से कुछ कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है या इसके अलावा जो यूथ है उनकी स्टडी भी मुतासर ना हो और साथ साथ में वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी करें? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने की और ये मैंने भी नोट किया है और मैं एग्री भी करता हूँ इसके साथ। और मैंने मतलब मेरे सामने एक मेरा एक्सपीरियंस भी है इसमें
کہ بہت سے لوگ اس آرگنائزیشنس کی وجہ سے ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ایٹ دا اینڈ ان کی ڈگری جو ہے اس میں مشکلات آ جاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کی اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ، کیونکہ سب سے پرائیورٹی پہ جو ہے وہ آپ کی اسٹڈیز ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں اور تب یہ آپ کو وہ بینیفٹ کرے گی۔ یوتھ کونسل پاکستان از ناٹ لائک دیٹ۔ یوتھ کونسل پاکستان ایک میرٹ کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یوتھ کونسل پاکستان ایک پاور شو نہیں کرتی، ایک بمپر شو نہیں کرتی۔ یوتھ کونسل پاکستان جو ہے ایک جس طرح آپ نے مجھے 2-3 دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، کس سے بات ہوئی تھی، اس نے بولا تھا کہ ممبرشپ کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، تو ہم اتنے ممبرز رکھتے ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی اسٹڈیز اور ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کا سب کا ایک ڈیٹا ہو ہمارے پاس کہ ان کی اسٹڈی کی لیول کس لیول پہ جا رہی ہے، ان کی اکیڈمکلی وہ امپروومنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی باقی ایکٹیویٹیز کیسی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ یوتھ کونسل پاکستان کی جو بگننگ تھا وہ پشاور میں شوکت خانم کے لیے ڈونیشن سے ہوا اور اس آپ لوگوں نے اس کا سٹارٹ لیا۔ زیادہ تر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے یا کونسلز ہے وہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو آپ تو یہ نہیں کر رہے ہو کہ آپ کے ساتھ جو یوتھ انگیج کر رہے ہیں وہ کسی ایک ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ ہماری ساری 4 سالوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان سے بھی آپ انٹرویو کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے ہر گورنمنٹ میں کام کیا ہے، کیونکہ ہماری انیشیٹو 2016 میں تھی، تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز یہ 2018 میں آئی تو جو پریویس گورنمنٹ تھی سب نمائندے ان کے تھے، کے پی میں جن کا گورنمنٹ تھا، فیڈرل میں جن کا تھا، تو یہاں پہ ہم ان کے ساتھ انگیج رہے کیونکہ گورنمنٹ اتھارٹیز۔ ایک چیز میں کلیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا بندوں کے ساتھ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، ہمارا اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ایک لنک ہے اور یہ ایک امبریلا ہے اسٹیٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کے نیچے، کہ ہم اسی کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو کسی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارا لنک نہیں ہے، کوئی ریلیجیس چیز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آرگنائزیشن میں ٹرانسجینڈر ہے، اینڈ آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ہمارے ساتھ جو ہے ٹرانسجینڈر ہے، ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے جو ہے ہر مکتب فکر رکھنے والے جو ہے ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ اس میں پاکستان میں جو نظامی تعلیم ہے وہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے۔ ایک بندہ ڈگری لیتا ہے پھر 2-3 سال کے لیے وہ جاب ڈھونڈنے کے لیے گھومتا پھرتا ہے۔ آپ کی پچھلے دنوں میں اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ اور اس کے علاوہ پھر رحمان ملک صاحب کے ساتھ اور بہت سے پاکستان کے نامی گرامی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے ان کو کوئی ایسے سجیشن دیا کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ جاب اورینٹڈ ہو جائے؟ بالکل، ہماری سینٹ پہ ایک سیشن ہوئی تھی، تقریباً 3 گھنٹے کی سیشن چلی تھی، اور اس میں ہم نے ایجوکیشن کے اوپر، یوتھ ریفارمز کے اوپر، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جاب اورینٹڈ سسٹم نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز ایسے نہیں ہے، اس پہ ہم نے ایک ڈیٹیل بات کی تھی۔ وہاں پہ ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی تھے اور پراپرلی وہاں پہ ہم نے رائٹ ڈاؤن کیا تھا، سینیٹر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر جو ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ پرومس کیا تھا کہ وہ ہماری یہ چیزیں جو ہے وہ ہاؤس میں ایز اے بل پیش کریں گے۔ تو یہ ایک اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں، اور اپنی کیپیسٹی میں بینگ اے نان اسٹیک ہولڈرز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور ہم پالیسی میکنگ میں، لیجسلیشن میں اس چیز کو لے کے آئے، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو جاب اورینٹڈ کرو، آپ یونیورسٹی اور انڈسٹری کے ساتھ ایک لنکیج بناؤ۔ اس پہ ہم نے 2019 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروایا تھا، بہت امپورٹنٹ، لمز یونیورسٹی سے، آئی بی اے سے، نس سے، جتنی بھی لیڈنگ یونیورسٹی سے، وہاں سے ہمارے ساتھ فیکلٹی ممبرز آئے تھے، سینٹ سے ہمارے سینیٹرز آئے تھے، اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں سے ہمارے پی ٹی سی ایل، کوکا کولا انٹرنیشنل، جے اسپرائٹ، یہاں سے لوگ آئے تھے، اور وہاں ہم نے یو کے سے ہمارے ساتھ اسپیکرز آئے تھے۔ ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی کہ ہم کیسے یونیورسٹی اور انڈسٹری کو لنک کریں، کیونکہ یونیورسٹی سے بندہ نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں میں کہاں پہ اپلائی کروں گا، انڈسٹری کو پتہ نہیں میں کس کو ہائر کروں۔ تو ہم نے کہا جو لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک پورٹل ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی والے لاسٹ ایئر کو انگیج کرے، پورا ایئر وہ ان کے ساتھ انٹرنشپ کرے اور ایزیلی ان کی مائنڈ انڈرسٹینڈنگ اور I think this is the dilemma with the Pakistani educational system۔ لیکن پاکستان میں جب 5th جنریشن وارفیئر کی باتیں ہو رہی ہے، ہائبرڈ وار کی، جس میں یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ یوتھ میں اس کے حوالے سے کیا اویئرنیس پھیلا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں؟ سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور بہت ہی ڈینجرس چیز جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر۔ ابھی 3 ممالک ایسے ہیں، 3 ممالک جنہوں نے $3 بلین انویسٹ کیے ہیں پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹ کو، کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں۔ پاکستان میں پراکسی وار، ہائبرڈ وار، سول وار کی طرف جو ہے وہ کوششیں کی جائے۔
میں یوتھ آف پاکستان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنے بھی ہمارے پرابلمس ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے بھی میری ریکویسٹ ہے، وہ ہم گھر کے اندر سالو کریں گے، آج نہیں تو سال بعد سالو کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن ابھی ہمارا جو ایشو ہے وہ پاکستان جغرافیکل سٹیٹس آپ اس کے دیکھیے، اس کے آپ نیوکلیئر پاور ہے جو لوگ ہضم نہیں ہو رہا ان سے، مسلم ورلڈ میں ایک ہی ہے، اور سب دنیا کی نظریں یہاں پہ مرکوز ہے، چائنا بھی ابھر رہا ہے یہاں سے۔ تو میری پولیٹیکل لیڈرشپ سے اور یوتھ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ کنیکٹ رہے، یونائٹ رہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہے، ایک فارم پہ رہے۔ اور دوسری بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو، وہ ملٹری انسٹیٹیوشن کو ہو، آپ کا وہ پارلیمنٹ ہو، اس کو آپ اٹیک نہ کریں۔ جتنی آپ کی گریوینسز ہیں، جتنی آپ کی کمپلینس ہے، وہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اس ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ففتھ جنریشن وارفیئر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، اور جسے میں نے بتایا کہ 3 ممالک نے $3 بلین جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں، پاکستانیوں پہ، یہاں پہ ان کے کچھ ایجنٹس موجود ہیں۔ تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ آپ کا ملک ہے، ایسا تو نہ کریں۔ پرائم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایمرجنسی بیس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے پارلیمنٹیرینز کی، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، سب پولیٹیکل گریوینسز اور وہ ایگو اور جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو اکانومی کے اوپر جو کہ ہماری کرائسس پہ چل رہی ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک کانفرنس ہونی چاہیے، گیٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایک رختام ہونا چاہیے، اور ڈیجیٹل میڈیا، پریس اور ان چیزوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکیں۔ تھینک یو شہزاد بھائی، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پاکستان یا دنیا بھر میں 5th جنریشن وارفیئر میں یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور یہ وار اپ نیریٹو ہے جہاں پہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، تو پاکستان بھی اس کا نشانے پر ہے دنیا کی کہ اس کو سبوتاج کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی انٹرویو شہزاد کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو کیسے لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔